अस्सलाम वालेकुम। डेली पोस्ट पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका बेज़बान ज़ीशान अलबानी। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूं जड़ावाला में और यहाँ पर पीर सैयद फ़ख्र आलम शाह साहब का सालाना जो है 2 रोज़ा इज्तिमा जो है वो शुरू है। उसकी तक़रीबात जो है शुरू हैं। मुल्क पाकिस्तान से जो यहाँ पर जो है उनके मुरीदीन जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। पीर जी, जो आपका 2 रोज़ा इज्तिमा है, आप इस बात से क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम से सरफराज फरमाए। ये 2 रोज़ा इज्तिमा, ये खानकाही इज्तिमा है। इसका एक मकसद है कि यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो एक सब लेकर जाएं, एक पैगाम लेकर जाएं, एक मैसेज लेकर जाएं। वो सब, और वो मैसेज क्या है? वो अमन का मैसेज है, वो सलामती का मैसेज है, वो दीन का मैसेज है कि सब के लिए खैर और बरकत लेकर जाएं। जैसे हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर लेकर आए, अमन लेकर आए, दीन लेकर आए, इस्लाम और शरीयत और राहत लेकर आए। उसका एक बेहतरीन मिसाल जो तारीख़ इस्लामी में सीरत की किताबों में मौजूद है कि अरब के अंदर जिस बात पर भी जंग व फसाद होता था, 100 साल तक जंग और फसाद होती थी। और हजर अस्वद के नस्ब करने पर कबीलों में इख्तलाफ शुरू हो गया। तो एक ख़ानदान के बड़े ने कहा कि भी ऐसे करते हैं कि खाना काबा में कल जो पहले आएगा वो जो फ़ैसला कर दे उस पर सब मुत्तफ़िक हो जाएंगे। तो अल्लाह के करने से, अल्लाह के फ़ज़ल से सबसे पहले खाना काबा में दाखिल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए। अभी तक आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 कबीलों ने, ख़ानदान ने, बड़ों ने, रोसाए मक्का ने देखा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ये तो बड़े सच्चे हैं, अमन गो हैं और इनके फ़ैसले बड़े अथेंटिक हैं और ये सच्चाई पर मबनी हैं, तो उन्होंने कहा ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो फ़ैसला कर दे वो सब को कबूल है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमन के लिए अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। हमारा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन के ऐलान और पैगाम से पहले भी नबी थे और अमन चाहते थे, और दीन इस्लाम के ऐलान करने के बाद भी अमन चाहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चादर मंगवाई जाए, चादर मंगवाई गई और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद पत्थर को उठाकर चादर में रखा और जहाँ नस्ब करना था वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि यहाँ ले चले, और वहाँ 4 कबीलों को एक एक कोना दे दिया, एक एक कोना। ये कितनी बेहतरीन मिसाल है और समझो मुसलमानों के लिए मिसाल है और क़यामत तक आने वाले इंसानियत के लिए मिसाल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो 4 ख़ानदानों को एक एक कोना दिया, और जहाँ हजर अस्वद आपने लगाना था और वहाँ नस्ब करना था वहाँ पहुँचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के ख़ुद नस्ब कर दिया। और सारे कबीले के लोग जब बाहर आए तो हर कबीला एक दूसरे पर कहे कि मैंने लगाया, मैंने लगाया, मैंने लगाया। तो मशीयत इलाही कहे कि उठवाया भी मैंने अपने नबी से और लगवाया भी अपने नबी से, क्योंकि ये पत्थर आने वाला जन्नत से था और जो जन्नत से पत्थर आया था वो पाक था, और उसको हाथ लगाने वाले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पाक थे। तो उन्होंने लगाया और उन्होंने उठाया और 4 कबीलों को जोड़ लिया और वो इख्तलाफ से बचे, दंगे से बचे, फसाद से बचे, झगड़े से बचे। यही सबक, यही मैसेज उम्मत के लिए है कि वो फसाद से बचे, तफरकाबाजी से बचें। ये खानकाहों से निकल रहा है, ये खानकाहें कह रही हैं कि हमारा अकीदा, हमारा मज़हब, हमारा कुरान, हमारा रब, हमारा नबी एक है।
یہ فروعی اختلاف ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یہ دیکھو الحمدللہ یہ انشاءاللہ ایسی کوشش جاری رہے گی تو سب متفق ہیں، سب ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ پچھلے سال سے بھی آپ یہاں دیکھا ہے کہ یہاں تعداد بھی زیادہ ہو رہی ہے اور لوگوں کا آنا بھی زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان آنے والوں کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا یہ پیغام ہے، ہم باہر بھی جاتے ہیں یا خانقاہ پر یہ لوگ تشریف لاتے ہیں تو یہاں امن سے پیغام لے کر جاتے ہیں، یہاں سکون اور شریعت اور اسلام اور خانقاہ کا ایک نظام لے کر جاتے ہیں، اور خانقاہ کا نظام ہی ایسا ہے، خانقاہ کا نظام ہی ایسا ہے کہ جو فتنوں سے، لڑائی سے، جھگڑے سے بچا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بناتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ کا سالانہ اجتماع ہے، یہ کتنے عرصے سے شروع ہے؟ تقریباً اس عرصہ 50 سال تو ہو گیا ہوگا ہمارے اکابرین سے، یہ حضرت قبلہ سید سردار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر حضرت قبلہ پیر سید محمد ہارون شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ ایسے سلسلہ در سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ ویسے تو ہمارے بڑے بزرگ حضرت پیر سید قبلہ احمد علی شاہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہری پور ہزارہ سے چلے اور پورے پاکستان میں انہوں نے دین کا کام کیا، اور ایسے ہی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا سید پیر عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ سید ان کا کام ہے، دین کا کام ہے، اور ان کا نام ہے پاک و ہند، تاریخ پاک و ہند میں ان کا نام ہے کہ آگ کے اوپر حضرت پیر احمد علی شاہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت جی پر عدالت انگریز میں ایک کیس دائر کر دیا گیا کہ یہ حضرت قبلہ اپنی خانقاہ پر بلا کر کافروں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں۔ تو حضرت جی کو جب گرفتار کر کے عدالت میں پہنچایا گیا تو حضرت جی کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے اوپر کیس کرنے والا کون ہے اور میرا جرم کیا ہے۔ آپ نے جج سے سوال کیا کہ میرے اوپر کیس کیا ہے اور میرا جرم کیا ہے، تو جج نے، انگریز جج تھا، اس نے کہا کہ حضرت شاہ جی پیچھے مڑ کر دیکھیں، کسی کا باپ کھڑا تھا، کسی کا بھائی کھڑا تھا، کسی کا کوئی رشتہ دار کھڑا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے زبردستی میرے بھائی کو مسلمان کیا ہے، آپ نے میرے چچا کو زبردستی مسلمان کیا ہے، آپ نے میرے بیٹے کو زبردستی مسلمان کیا ہے۔ حضرت جی نے نگاہ سے دیکھا ان لوگوں کو، جیسے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو حضرت جی نے جو ہی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت جی نے ایسے اشارہ بھی کیا، میں نے آپ کو کہا کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھو، میں نے آپ کو کہا میرے نبی کا کلمہ پڑھو۔ دھیرے دھیرے حضرت شاہ صاحب اشارہ کرتے گئے، وہ سب نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مولانا صاحب، حالیہ دنوں میں ملک پاکستان میں بہت سارے شہروں میں جو ہے صحابہ کرام کی گستاخی کی، آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی توہین، اہل بیت کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، یہ ہمیں بالکل برداشت نہیں ہے۔ ہم ان کو بھی امن کا یہ سبق دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات کا، حضور کی ازواجات مطہرات کا اور حضور کی آل و اصحاب کا خیال کریں، اور اگر بے ادبی اور گستاخی کریں گے تو پھر مسلمانوں کے ایمان کو اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا یہ عمل ہے، اور یہ عمل اگر شروع ہو گیا تو یہ جنگ پاکستان سے بند نہیں ہوگی اور یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم دعا کریں گے کہ یہ سلسلہ بڑھے نہ، اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا ہمیں عادب بنائے، خدمتگار بنائے، فرما بردار بنائے، جنہوں نے اپنی جانوں کو نچھاور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنے مال کو نچھاور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمارے تک کلمہ پہنچایا، جنہوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا، جنہوں نے اپنا مال جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات، حضور کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کریں، گستاخی کریں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی اور گستاخی کریں؟ تو میں اس پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ جو کر رہے ہیں وہ ان کو حکومت، ریاست قانون کے ساتھ سمجھائے، اور قانون ان کے اوپر لاگو کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اور اگر گرفتار نہ کیا گیا اور ان پر قانون لاگو نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریاست کا امن، ریاست کی جو گاڑی چل رہی ہے
وہ کہیں خراب نہ ہو جائے اور ریاست کے امن یہ ٹوٹ نہ جائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے اور افواج پاکستان کی حفاظت کرے. اور میں ملک کے صدر سے اور ملک کے وزیر اعظم سے اور چیف صاحب سے یہ دردماندہ گزارش کروں گا کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور صحابہ و اہل بیت کی توہین کو روکا جائے اور اس کے لیے قانون جو اسمبلی پنجاب میں پیش کیا گیا ہے اس کو لاگو کیا جائے. اور یہی حکومت وفاق میں بھی یہ قانون پاس کیا جائے کہ صحابہ و اہل بیت کی توہین کے اوپر کچھ سزا لاگو کی جائے اور اس پر امن ہو سکتا ہے. ملک پاکستان سے آپ کے مریدین یہاں پر تشریف لائے, اجتماع کی وجہ سے آپ اپنے مریدین کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں مریدین کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ گھروں میں جا کر ایک تو عبادت, ریاضت, نمازوں کا اور صوم و صلات کا خیال کریں, اور سب سے بڑا جو کام خانقاہ کا ہے وہ اخلاق ہے. اپنے بچوں سے, اپنی بیوی سے اخلاق سے پیش آئیں اور اپنے دوستوں سے, اپنے رشتہ داروں سے اخلاق سے پیش آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین مسلمان یا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بچوں سے اور بیوی سے اخلاق کے ساتھ پیش ہوتا ہے. تو اس لیے میں تو اپنے مریدین کو اور اس خانقاہ پر آنے والے مرکز آل محمد سے یہ فیوز و برکات لینے والوں کو یہی درس دوں گا کہ وہ سنت کے اور شریعت کے تابع زندگی گزاریں اور یہ پیغام اپنی بیٹیوں تک, اپنی بہنوں تک, اپنے رشتہ داروں تک. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں یہ حضرت جی دعا فرمائیں, حضرت جی دعا فرمائیں کہ ملک پاکستان میں اسلام نافذ ہو. تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ اسلام صرف ملک پاکستان تو بہت بڑی حد ہے, تو وہ 6 فٹ پر اگر اسلام نافذ کر لیں تو جب 6 فٹ پر اسلام نافذ ہو, ایک بندہ اپنے 6 فٹ پر اسلام نافذ کرے گا تو اس کو دیکھنے والا اسلام پر آ جائے گا, اس کو دیکھنے والا اسلام پر آ جائے گا. تو ایک 6 فٹ پر اگر اسلام نافذ ہوتا ہے تو پورے گھر میں اسلام نافذ ہوگا. جب پورے گھر میں اسلام نافذ ہوگا تو دوسرے گھر میں بھی اس اسلام کی فیض اور برکت جائے گی, اور یہی اسلام کی خیر و برکت پورے محلے میں اور پورے ملک میں جائے گی. تو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے خانقاہ پر آنے والے تمام نوجوانوں کو, تمام بزرگوں کو فیوز و برکات سے مزین فرمائے, سجائے, دستاروں سے اور گفتاروں سے اور داڑھی سے, سنت سے یہ امن بھی آ سکتا ہے اور ذہنی سکون, دلی سکون یہ نصیب ہو سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر دلوں کو اطمینان اور سکون دینا چاہتے ہو وہ اللہ کے ذکر میں. تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر قرآن اور نبی کی سنت پر چلنا, یہی اللہ کا ذکر ہے. اگر آپ چلتے پھرتے دین لانا چاہتے ہیں تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم خیر و برکت سے نوازے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم اور کرم فضل فرمائے گا. فخر سلطان صاحبزادہ پیر سید فخر عالم شاہ صاحب کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ یہ جو اجتماع ہے 50 سال پہلے سے یہ شروع ہے اور حالیہ دنوں میں گستاخی صحابہ کی گئی. ہم پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور ان کے لیے قانون سازی کی جائے.